अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 3 अप्रैल को पनामा पेपर्स ने शरीफ खानदान के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया। पूरी स्टोरी फ्लैट्स के गिर्द घूमी जिनको मुबैना तौर पर वजीर आजम के बच्चों ने ऑफशोर कंपनीज के जरिए खरीदा। इमरान खान ने कहा तलाशी दो या इस्तीफा दो, शरीफ खानदान डट गया। 7 महीने बाद भी नाकाम TORs कमेटी, कई जलसों और सियासी बहरान के बाद मामला जब अदालत पे पहुंचा तो कतरी शहजादे की एंट्री हुई। वजीर आजम के बच्चों के वकील ने इंकशाफ किया कि कतर के शाही खानदान ने एक सरमायाकारी के नतीजे में ये फ्लैट्स हुसैन नवाज मियां साहब के बड़े बेटे के नाम किए थे। अकरम शेख ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 1973 में मियां शरीफ ने दुबई में स्टील मिल लगाई। उन्होंने ये बिजनेस अपने भांजे मोहम्मद तारिक शफी के साथ शुरू किया, जिसमें मोहम्मद हुसैन ने पार्टनरशिप की। तारिक शफी ने मियां शरीफ की तरफ से शेयर्स खरीदे। दुबई हुकूमत ने मियां शरीफ का नाम और उनका तजुर्बा देखते हुए फैक्ट्री के लिए जमीन और दीगर ग्रांट फौरी तौर पर मंजूर कर दी। फैक्ट्री लगाने के लिए दुबई के मकामी बैंक से कर्जा लिया गया। जब मोहम्मद हुसैन का इंतकाल हुआ तो उनके वर्सा ने पार्टनरशिप खत्म करने का खत तारिक शफी को दे दिया। 1978 में मियां शरीफ ने 78% शेयर्स अब्दुल्ला खाइद आहली को बेचने का फैसला किया ताकि दुबई के मकामी बैंक से लिया गया कर्जा वापस किया जा सके। नतीजन तारिक शफी ने सह फरीकी मुआहदे के तहत 75% शेयर्स बेच दिए। मुआहदे में तय पाया कि कंपनी को अहली स्टील मिल के नाम से चलाया जाएगा। अब्दुल्ला खाइद अहली के हिस्से में 75% शेयर आए, जबकि बकिया 25% शेयर्स सह फरीकी मुआहदे की बुनियाद पर तारिक शफी के हिस्से में आए। 1980 में जब मियां शरीफ ने खुद को इस डील से अलहदा करने का फैसला किया तो तारिक शफी और अब्दुल्ला खाइद के दरमियान एक नया मुआहदा हुआ, जिसके तहत बकिया 25% शेयर्स भी खाइद अली को 12 मिलियन दिरहम यानी 32 लाख अमरीकी डॉलर्स में फरोख्त कर दिए गए। मियां शरीफ ने उन 12 मिलियन दिरहम को कतर की अल्थानी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस में सरमायाकारी करने के लिए लगाए। पार्क लेन लंदन में एवन फील्ड हाउस में फ्लैट नंबर 17, 17A, फ्लैट नंबर 16 और 16A को नेल्सन इंटरप्राइज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड नामी 2 ऑफशोर कंपनियों के नाम पर कतर की अल्थानी खानदान ने खरीदा। मियां शरीफ से दोस्ती की बिना पर अल्थानी खानदान ने शरीफ खानदान को इन फ्लैट्स को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। 10 दिसंबर 2000 में जब मियां शरीफ जिला वतन हुए तो उन्होंने थानी खानदान को मशवरा दिया कि उनकी सरमायाकारी और कारोबार का मुनाफा पोते हुसैन नवाज शरीफ को मिले। 2006 में अल्थानी ग्रुप और हुसैन नवाज के दरमियान अकाउंट्स को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसके बाद इन फ्लैटों के सर्टिफिकेट हुसैन के हवाले कर दिए गए। इस बारे में दोहा में रिकॉर्ड भी मौजूद है। मरियम सफदर को हुसैन नवाज की इन जायदादों का ट्रस्टी बनाया गया और 2006 से ये जायदादें हुसैन नवाज के नाम पर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है अली मोहम्मद खान साहब। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रही हैं माइज़ा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रही हैं। हमारे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब, बहुत ही उनका एक बड़ा नाम है और वकील हैं और गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात के ऊपर। सबसे पहले माइज़ा, मैं आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि आपकी पार्टी आज कटहरे में खड़ी है। जो आज कतरी फैमिली का आपने जिक्र किया, क्या वजह है कि इससे पहले इतना तूफान उठा, 7 महीने तक इस पे बात होती रही, मगर आपने कतरी फैमिली का कोई जिक्र नहीं किया? हुसैन नवाज साहब ने इंटरव्यू दिया, हामिद मीर साहब को, उधर भी कोई जिक्र नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच दी उसके अंदर भी कतरी फैमिली का कोई जिक्र नहीं हुआ। बार बार यही कहा गया कि दुबई और जद्दे में जो फैक्ट्रीज हैं उनको बेच के फ्लैट्स खरीदे गए। तो व्हाई डिड दिस एस्केप यू? सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो रेलेवेंट फोरम चाहिए था, वो रेलेवेंट फोरम जो है अभी पिछले 2-3 हफ्तों में डिसाइड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये डिसाइड होगा कि क्या पनामा पेपर्स में कुछ है भी है कि या नहीं है। कंसिडरिंग द फोरम, उसके मुताबिक जो है सबूत और शवायद जो हैं वो हमने पेश कर दी हैं। मनी ट्रेल का भी जो है हमने दीगर जो उसके तफसीलात हैं वो भी पेश कर दी हैं। अब इट्स अप टू द कोर्ट टू डिसाइड कि वेदर वी आर गिल्टी और वी आर इनोसेंट।
پہلے کوئی ایسا فورم نہیں پرووائڈ کیا گیا تھا جہاں پہ یہ ایویڈنسز یہ پروف دیے جاتے. مائزہ قطع کلامی معاف، مگر آپ کے جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ہی از اے پبلک فگر، ان کے جو بچے بھی ہیں وہ انورٹنٹلی دے آر پبلک فگرز. تو جب وہ انٹرویو دیتے ہیں بی بی سی کو اور کہتے ہیں کہ میں جو اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں رینٹ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں. حسین نواز کہہ دیتے ہیں کہ جی نیلسن نیسکول کے ہم مالک ہیں، ہم اون کرتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی جدہ اور دبئی کے جو ہم نے فیکٹریز ہیں وہ بیچ کے خریدی. تو آپ کو لگتا نہیں کہ وہ فورم پہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ جی قطری رائل فیملی نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، ہمیں بیل آؤٹ کیا، دے لیٹ اس یوز دا فلیٹس، یہ سب کچھ تب نہیں ہو سکتا تھا؟ منیزہ 4 سوال پوچھے گئے سپریم کورٹ نے اور ان کے جوابات جو ہیں اسی ریلیونٹ فورم پہ جو ہے جمع کرائے گئے، ڈیٹیل کے ساتھ جمع کرائے گئے، ثبوت و شواہد کے ساتھ جمع کرائے گئے. کوئی پیسہ پاکستان سے نہیں جو ہے باہر نہیں گیا. یہ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے. اگر اس میں کچھ غلط ہے تو یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اٹ از the honorable Supreme Court that will decide. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں یہ بات ضرور امپورٹنٹ سمجھتی ہوں مینشن کرنا کہ دا برڈن آف پروف جس میں پی ٹی آئی بالکل فیل ہو گئی ہے. اور آج آنریبل سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے کہ انہوں نے ایڈیٹوریلز جو ہیں لگائے جو ایز ایویڈنس، اور اسد کھرل صاحب کی 280 پیجز کی جو کتاب لگائے گی ایز ایویڈنس جو ہے، دیٹ از میکنگ اے موکری آف دی جسٹس سسٹم. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آپ نے برڈن آف پروف کی بات کی، آپ اس کو کلیئر کر دیں. پھر میں شائق عثمانی صاحب، جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ان کا بھی موقف لینا ہے. جی ہیلو. جی مائزہ اپنی بات مکمل کریں. برڈن آف تو پروف میں کے بارے میں یہی آپ کہہ کیا رہی ہوں، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ جو ہے اپوزیشن پہ ہوتا ہے. جو لوگ الزامات لگاتے ہیں ان کے پاس اس چیز کے پروف بھی ہونے چاہیے کہ کیا. ٹھیک مائزہ اسٹے ود اس. ٹھیک ہے مائزہ، آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے. شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. علی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. شائق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے مائزہ کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے. مگر جو کانٹرڈکشنز آئی ہیں، پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے وکیل اکرم شیخ نے آج کچھ اور کہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں سپریم کورٹ میں وہ ذرا تھوڑی سی تعجب انگیز ہیں. چونکہ ابھی تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پراپرٹیز شریف خاندان کی ہیں اور اس کے متعلق کافی اسٹیٹمنٹس وغیرہ آ چکی ہیں، اور یہ مریم نواز کے نام پہ یا ان کے بیٹوں کے نواز نام پہ تھی. لیکن آج جو انہوں نے جو ڈاکیومنٹس پیش کی ہیں اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ یہ پیسے اصل میں قطر کے شہزادے کے پیسے تھے جو کس طریقے سے ان کے پاس آ گئے تھے، اور وہ اس کی وجہ سے یہ خرید و فروخت ہوئی. اب دیکھیے یہ تضاد تو پیدا ہو گیا جو ان لوگوں کی پہلی اسٹیٹمنٹ میں تھی اور جو اب ہے. لیکن جو کہ اسٹیٹمنٹ ان کی پہلے تھی وہ تو بصورت ایک اسٹیٹمنٹ تھی، اور اب تو انہوں نے ایک قسم کا ڈاکیومنٹری پروف دیا ہے. اور اگر وہ شہزادہ قطار کا وہ تیار ہے کہ وہ آ کر کے کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے اور جرا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، تو اس صورت میں یقیناً ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اور وہ دوسری بات یہ کہ کیا پاکستانی حکومت اس چیز کو پسند کرے گی کہ قطر کے شہزادے کو یہاں بلا کر کے اس کا کراس ایگزامینیشن کرائے. وہ ایک ڈپلومیٹک پرابلم بھی ہوگا. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے. کمیونٹی بھی تو ہوتی ہے عثمانی صاحب. جی نہیں، ان کو امیونٹی وہ تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو ایک ایز اے وٹنس آئیں گے نا. یہ تو یہاں پہ ایمبیسڈر تو نہیں ہیں. وہ تو ایک ایکس پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے شاید قطر کے، اور وہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کو ثبوت دینا چاہیں گے. بات اصل میں یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ قطر اور پاکستان کے تعلقات بہت قریب ہیں، اور اگر وہ قطر کے شہزادوں کو یہاں بلاتے ہیں تو اس سے یقیناً کوئی بدمزگی پیدا ہوگی دونوں ملکوں میں. تو کیا یہ چیز وہ پسند کریں گے کرانا یا نہیں کرائیں گے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال اب یہ چونکہ انہوں نے ثبوت پیش کر دیا تو یہ یقیناً ان کا پلہ بھاری ہو گیا.
جی سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ شائق عثمانی صاحب سے متفق ہیں؟ ایک طرف سے تضاد ہم نے دیکھا ہے، جو پرائم منسٹر ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کچھ اور کہتے ہیں، پھر اکرم شیخ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، مگر برڈن آف پروف مائزہ کہتی ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کے اوپر ہے. آپ معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک دیٹ ٹوڈے اٹ ہیز بین پازیٹیو اسٹیپ فار پی ایم ایل این اور فار پی ٹی آئی؟ دیکھیں، جہاں تک تضاد کی بات ہے اس کا تعلق تو ان بیانات سے ہے جو نیشنل اسمبلی میں دیے گئے یا کسی ٹی وی ٹاک شو میں دیے گئے. اب جن لوگوں نے وہ بیانات دیے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کوئی اور مقدمہ قائم کرنا چاہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، صادق امین نہیں ہیں، وہ ایک اور بات ہوگی. جہاں تک ان فلیٹس کی ملکیت کا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل استعمال کیے گئے ان کا تعلق ہے، وہ معاملہ تو اب انہی شواہد کی بنیاد پہ چلے گا جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے. اب ایک بیانیہ وزیر اعظم صاحب کے بچوں کی جانب سے سامنے آ گیا ہے کہ یہ قطر کا ایک شہزادہ تھا، اس کے پاس پیسے جمع تھے، ان پیسوں میں ہمیں منافع ہوا اور اس منافع کے عوض اس نے یہ فلیٹ ہمیں دے دیے. اب اس بیانیے کو آپ مانیں نہ مانیں، لیکن اس کو رد کرنے کے لیے قانونی طور پہ اور عدالت کے سامنے رد کرنے کے لیے آپ کو کوئی شہادت دینا پڑے گی، کوئی دوسرا بیانیہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں صاحب یہ فلیٹ اس طرح نہیں دیے گئے، دراصل رقم وہاں سے آئی تھی اور وہاں سے اس کی ادائیگی تھی. مگر سلمان صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ دی ہے اور جو وزیر اعظم کے بچوں کے میڈیا کے پہ بیانات آئے ہیں اس کو عدالت کیسے دیکھے گی؟ کیونکہ وہ تو متنازع بیانات ہیں. میں کر رہا ہوں نا کہ ان میں اگر کوئی تضاد ہے بھی تو وہ دستاویزی ثبوت کو تو رد نہیں نہ کر دے گا وہ تضاد. اور بظاہر ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی بہت بڑا تضاد ہے بھی نہیں. ان بیانات کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ دوستوں نے ہماری مدد کی، ہم جب ملک سے باہر تھے، بدحال تھے، اور دوستوں کی معاونت سے مل بھی لگائی عزیزیہ میں، اور اس کے بعد جو فلیٹ لیے اس میں ذکر آتا ہے عزیزیہ مل کی سیل کا. تو یہ تمام باتیں جب آپ مجموعی طور پہ سامنے رکھیں گی تو کہا جا سکے گا کہ ایک ٹاک شو میں جو بات کی گئی اس کی وجہ سے آپ دستاویزی ثبوت کو تو رد نہیں کر سکتے. لہٰذا اصل وقت دستاویزی ثبوت کی ہوگی اور اس شہزادے کو آ کے بھی بتانا ہوگا کہ یہ سرمایہ کاری اگر ہوئی تو کوئی کانٹریکٹ لکھا گیا تھا، کوئی ان 20-30 سالوں میں کوئی لین دین ہوئی تو اس کی کوئی منی ٹریل ہے، کوئی لیجر ہے. ان کا خط پیش کیا گیا ہے 5 نومبر کا، وہ تو بالکل ایک ہیر سے ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے. کہا جا رہا ہے آپ کے دستاویزات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الف لیلا کی کہانی آپ لوگوں نے سنا دی، لمبے لمبے پیجز، یو ور ناٹ اسپیسیفک، ڈڈ یو میک اے مسٹیک لیگلی؟ اور جو آج مائزہ کہہ رہی ہیں، ہمارے 2 قانونی ماہر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دستاویز پیش کیے گئے کورٹ کے اندر اس کی بنیاد کے اوپر آگے قانونی پیروی ہوگی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. اب آپ کو کہنا ہوگا کہ جو قطر کے شہزادے ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، کہیں اور سے پیسے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو میری چھوٹی بہن مسلم لیگ نواز کی فرما رہی ہیں کہ برڈن آف پروف ہم پہ ہے، تو ایک اس کا لیگل جواب ہے، دوسرا اس کا فیکچول ہے جو سپریم کورٹ میں ہوا پچھلی پیشی میں. فیکچول پہلے کیا دیتا ہوں میری بہن، آپ کو شاید علم نہیں ہے، آپ کے علم میں اضافہ کر دوں. سپریم کورٹ نے آپ پہ برڈن آف پروف رکھا تھا اس کے حوالے سے کہ آپ نے پروف کرنا ہے کیا، کیسے لیا، کب لیا، کس طریقے سے لیا، اور منی ٹریل کا بھی آپ پہ برڈن آف پروف ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ شفٹ ہوتا رہے گا. جب آپ اپنا برڈن آف پروف ایگزاسٹ کر لیں گے اور عدالت مطمئن ہو جائے گی تو پھر ہم پہ آ جائے گا. مگر سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ جو دستاویز انہوں نے کورٹ کے اندر دیے ہیں میں اس پہ بھی کہ وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ پہ آپ مجھے لے جا رہی ہیں. But that's important نا علی صاحب, that's important. That was presented in the court today. How can I talk about that document? لیکن ایک چیز میں لیگلی ایک جواب دے دوں مائزہ بہن کو. سب لوگ تو پتہ نہیں سب کچھ کر رہے ہیں, میں تو قانون کے طالب, میں تو وہی کروں گا جو مجھے لا الاؤ کرتا ہے. بہن کو میری میں یہ بتا دوں, پاکستان کا نیب لا اٹھا کے دیکھ لیں, اینٹائی کرپشن کا لا اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان سے باہر جو ہیں, جو دوسرے ملکوں میں آپ کرپشن کے خلاف جو قانون بنتے ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. منیزہ صاحبہ, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کرپشن ریلیٹڈ وائٹ کالر کرائمز میں جب آپ کا نام آتا ہے, آپ کی پراپرٹی نکلتی ہے, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرے نام پہ خدا نخواستہ پراپرٹی نکلے اور میں نہ مانوں. جب میں نے مان لیا تو برڈن آف پروف مجھ پہ ہوتا ہے, مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے کس پیسے سے لیا. مگر آپ پروف کیسے کریں گے کہ جو قطری شہزادے ہیں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی؟ ڈاکیومنٹ کی طرف جا رہی ہیں. میں because that is the issue sir. آپ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے میرا ہائی کورٹ کا بھی لائسنس کینسل کرانا چاہتی ہیں. بہرحال چلیں آپ نے پوچھ لیا تو جواب دے دیتا ہوں. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں
کہ یہ اسٹینڈ بائی دیز 2 points of mine کہ لیگلی یہ جواب دیں ہیں اور فیکچولی بھی سپریم کورٹ نے برڈن ان پہ رکھا. اور میں اپنا برڈن اتار نہیں رہا, صرف بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فی الحال برڈن ان پہ رکھا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی بات. اچھا, میں اب اس ڈاکیومنٹ کی طرف آتا ہوں. اس ڈاکیومنٹ کی کیا حیثیت ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ میں آج یہ بات ہوئی کہ یہ تو ہیئرسے ہے, اور اس ڈاکیومنٹ کی کیا حیثیت ہے جس کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے یہ بات کی منیزہ صاحبہ کہ ان کے وکیل اکرم شیخ صاحب وہ کہتے ہیں نا, ہمارے وہ پشتو میں ضرب المثل ہے کہ ہوشیار جو چڑیا ہوتی ہے وہ پکڑی نہیں جاتی, پکڑی جاتی ہے تو دونوں ٹانگوں سے. آج یہ دونوں ٹانگوں سے پھڑے گئے دن دہاڑے. کیسے؟ کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے تو وہ بیانیہ جو میاں صاحب نے قوم کے سامنے دیا, اور یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ شاید آج نہیں تھیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر ہم سب کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں, جب تک وہ اپنا وہ فارغ نہیں ہوتے ادھر سے. قانونی طور پہ پرائم منسٹر ہیں, حالانکہ ہم ان کو سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ نہیں, اخلاقی طور پہ ہی شوڈ ریزائن. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تو اپنا بیانیہ بدل دیا. آپ کے تو آج کے اس جو ڈاکیومنٹ نے آپ نے دی ہے, آپ تو کا اسٹیٹمنٹ میں کنٹرڈکشن آ گئی. جو میاں صاحب نے 2005-6 کی بات کی تھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, جو منی ٹریل بتایا تھا, آپ نے تو آج وایا آپ لندن گئے ہیں پاکستان سے, پہلے آپ وایا دبئی جدہ گئے تھے, اس دفعہ بیچ میں قطر آ گیا. اب ایک اور سوال میرا, شاید مجھے بعد میں اتنی تفصیل سے بات کا موقع نہ مل سکے, وقفے سے پہلے یہ سن لیں, اس کا جواب مائزہ بہن کی طرف بنتا ہے. وہ کیا؟ اگر ہم کورٹ میں نہ جاتے, مطلب آپ نے ہم سے معاہدہ تو نہیں کیا تھا نا کہ ہم نے کورٹ لازماً جانا ہے, آپ ہمیشہ آپ ان کے سارا ریٹورک, ان کا سارا آرگومنٹ نون لیگ کا اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 6.5 مہینوں کا, جب سے ہم کورٹ میں نہیں گئے. علی صاحب میں نے وقفہ لینا ہے. یہ کہتے تھے ہم نے اپنا سب کچھ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ تو یہ کیوں نہیں پیش کیا قطری شہزادے کا؟ اگر ہم سپریم کورٹ, اگر آخری بات, اگر ہم سپریم کورٹ نہ جاتے تو پھر تو یہ قطری شہزادہ میدان میں آتا ہی نا. اور ایک اور مزیدار بات, فوڈ فار تھاٹ, ابھی میں آیا ہوں اپنا امیر عباس کا پروگرام کر کے, اور بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں آپ کے چینل کے تھرو, شاید وہ کسی نے نہ دیکھا ہو. یہ جو صاحب ہیں ثانی صاحب, از ناٹ تھانی, ثانی ہے, ثانی صاحب از آلسو پاناما زدہ, اس کے نام بھی پاناما میں ہے. تو کیا بات ہے, گواہی دینے والا بھی پاناما زدہ اور گواہی لینے والا بھی پاناما زدہ. ادھر مائزہ میں آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح کہ عثمانی صاحب نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اگر حکومت چاہے تو تحقیقات کر سکتی ہے, اور اگر تحقیقات کرے گی تو پھر قطری شہزادی کی بھی تحقیقات ہوگی. کیا یہ حکومت کو پسند ہوگا, قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, حکومت کے پاس, حکومت ایز ان پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ان کو 4 سوالات کا جوابات کا کہا تھا, وہ جوابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں سبمٹ کرا دیے گئے وتھ ایویڈنس, وتھ پروف, وتھ منی ٹریل. اب ایشو یہ ہے, اب عمران خان صاحب کی پارٹی اس لیے پینک کر رہی ہے کیونکہ جب آپ اخبار کے ایڈیٹوریل جو ہیں وہ ایز پروف جو ہے کورٹ میں دیں گے, مائزہ آپ ضرور یہ پہلے کہہ چکی ہیں, مگر یہ ایک اہم سوال ہے, عوام اس کا جواب چاہتی ہے کہ جو قطری شہزادے ہیں ان کے خلاف کوئی, ان کے خلاف تو نہیں, مگر ان کو کیا بلایا جا سکتا ہے پاکستان میں ایز وٹنس, جس طرح کہ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیا حکومت اس کے اوپر تیار ہوگی ان کو بلانے کے لیے؟ دیکھیں, جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیٹس فوکس آن دیٹ فرسٹ. اف سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنا دیتا ہے اور وہ جا کے وہاں پہ جو رائل فیملی ہے ان سے کوئی اسٹیٹمنٹ لینا چاہتی ہے تو وہ ضرور جا کے اسٹیٹمنٹ لے. ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہیں, جو رائل فیملیز ہوتی ہیں وہ وداؤٹ رسپانسبلٹی نہیں دیتی, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی شواہد ہوتے ہیں, اس کی بیسس پہ دی جاتی ہیں. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کے پیچھے جو ہے آبویسلی سارے ایویڈنسز ہوں گے, ساری منی ٹریل ہوگی, وہ بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ جب سپریم کورٹ میں ہمیں حکم ملے گا کہ یہ ہمیں اب چاہیے. بات یہ ہے, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے زیادہ فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اتنا تماشا اور اتنا عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں. میں آؤں گی اس پوائنٹ کے اوپر واپس آؤں گی, مجھے اجازت دیجیے. عثمانی صاحب, جس طرح کہ مائزہ نے کہا کہ ایک کمیشن بن سکتا ہے اور وہ کمیشن جا کے تحقیقات کر سکتا ہے. ناؤ از دا کورٹ لائکلی ٹو ڈو دیٹ,
اور اس کے اندر کیا ان کے پاس یہ مارجن ہوگا کہ وہ تحقیقات کریں اور کیا وہ کریں گے یا از دیر انف ایویڈنس آلریڈی ٹو پروسیڈ فردر؟ دیکھیے جہاں تک میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو پروسیڈنگز آج کل چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ وہ خود ہی یہ فیصلہ کر دیں جو ابھی تک بات ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ وہ صرف فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ 4 فلیٹس کے متعلق اور اس کا منی ٹریل کہاں سے آیا۔ تو اس سلسلے میں اگر سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ خود ہی فیصلہ کر دے تو سپریم کورٹ یقیناً کہہ سکتی ہے کہ یہ جو آپ ڈاکیومنٹ لے کے آئے ہیں لیٹر شہزادے کا، تو لیٹر کی خود تو کوئی وقت نہیں ہے نا قانون کے لحاظ سے، وہ جب تک کہ اس کو پروو نہ کیا جائے، کوئی ڈاکیومنٹ بھی جب تک کہ پروو نہ کیا جائے تھرو ایویڈنس، یا شہزادہ خود آ کے کہے کہ ہاں یہ میں نے لیٹر لکھا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صحیح ہے، اور وہ اپنے آپ کو کراس ایگزامینیشن کے لیے پیش کرے، تب تک اس ڈاکیومنٹ کی کوئی خاص ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ شہزادہ یہاں پہ آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ نہیں کہہ سکتا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ چونکہ یہاں پہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی بات ہے، تو کیا پتہ سپریم کورٹ پھر یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک کمیشن مقرر کر دیتے ہیں جو کہ جا کر کے وہ شہزادے کو ایگزامن کرے اور پتہ کرے کہ یہ اس نے لیٹر لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ اب یہ چیز تو ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ہو سکتی ہے، لیکن بہر صورت اس لیٹر کو پروو کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس لیٹر نے سارا کیس ڈیفرنٹ کر دیا جو کہ پہلے تھا، تو اس وجہ سے اس کو ثابت کرنا لازمی۔ سلمان صاحب ڈو یو اگری؟ جی بالکل یہی صورتحال ہے۔ اس لیٹر کی تو بظاہر کوئی وقت نہیں ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ہے اس کا بیان شہزادے کا، اس کا موقف، کراس ایگزامینیشن، اور اس سے بڑھ کر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں، کوئی ریکارڈ لیجر ہے، بزنس کیسے ہوئی، وہ تمام چیزیں اہم ہیں۔ اور سلمان صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی جتنے بھی ڈاکیومنٹس انہوں نے سامنے رکھے ہیں، تو کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کافی لمبے ڈاکیومنٹس ہیں اور ہم کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے کہ ہم ان ڈاکیومنٹس کے تھرو اس طرح فٹافٹ چھانٹی کر لیں، تو ان کی جو الف لیلا کی کہانی ہے، ہاؤ ول دیٹ ہولڈ لیگلی؟ دیکھیں اگر آپ نے کسی صحافی کی کتاب کو دے دیا ہے بطور ایویڈنس تو ظاہر ہے وہ ایک غیر سنجیدہ سی بات ہے، لیکن دیکھیں یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی شہادت دے، گواہی دے کہ دراصل رقم کہاں سے حاصل کی گئی اور کیسے فلیٹ خریدے گئے، وہ ایک تقریباً ناممکن بات ہے۔ اور علی محمد صاحب نے ٹھیک کہا کہ جہاں معاملہ کرپشن کا ہو، یہ الزام ہو کہ آپ کے اثاثے جو ہیں آپ کی بتائی ہوئی آمدن سے زیادہ ہیں، تو برڈن آف پروف ڈال دیا جاتا ہے اس شخص پہ، خاص طور پہ اگر وہ کسی سیاسی یا ریاستی عہدے پہ فائز رہا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ گواہی دیں، آپ ثابت کریں کہ یہ اثاثے آپ نے ٹھیک طریقے سے حاصل کیے ہیں۔ اب وہ برڈن ڈالا گیا شریف خاندان پہ، انہوں نے اس وقت کم از کم اس برڈن کو ایک حد تک ڈسچارج کیا ہے، ایک بیانیہ انہوں نے بیان کر دیا۔ اب اس بیانیے کو عدالت مانے نہ مانے، برڈن آف پروف شفٹ کرتا ہے، تو انہوں نے ایک موقف اپنا لیا ہے۔ اب اس موقف کو عدالت نے بھی دیکھنا ہے، دوسرے فریق نے بھی اس موقف میں جو نقص ہے اس کو واضح کرنا ہے، اور ایک طرح سے دوسرے فریق پہ بھی برڈن پھر سے پڑ جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔ سو برڈن شفٹ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر شفافیت ہے یا نہیں ہے اس بارے میں سپریم کورٹ کو کوئی رائے قائم کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ کہے کہ جو موقف بیان کیا گیا ہے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے، اگرچہ اس موقف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہیں، جو عام طور پہ شاید نہیں بھی ہوتی، لیکن چونکہ ایک موقف آ گیا ہے اور اس کی نیگیشن میں مکمل طور پہ کوئی بات نہیں آئی، لہٰذا ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے کرمنل ٹرائل یہ خالصتاً یہاں پہ نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ سپریم کورٹ اطمینان حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے مائزہ، میں آپ کی جانب آؤں گی، ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں ٹرائل کے بیچ میں تھے، ایڈوکیٹ جنرل سلمان صاحب آپ کا ٹرائل جو تھے، سلمان بٹ صاحب جو ہے وہ پیش ہو رہے تھے، مگر پھر آپ نے وکیل بدل کیوں لیا ان دا مڈل آف اٹ آل؟ اکرم شیخ صاحب کو آپ کیوں لے آئے؟ دیکھیے منیرہ، لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ایٹ ہینڈ۔ جو ہمارے پرائم منسٹر کے لائر ہیں وہ تو وہی ہیں، جو ان کے بچوں کے لائر ہیں وہ چینج کیے ہیں، اکرم شیخ صاحب کو لائے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے مائزہ جی؟
I don't know. This is a legal team that is working on this case, but I feel that if anything is important that the party feels that کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. There's nothing behind this. وہ میرا خیال ہے آج اکرم شیخ صاحب نے بھی اچھا کیس جو ہے اسی طرح پریزنٹ کیا جس طرح پہلے لائرز کرتے ہیں. عثمانی صاحب, آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیس کے بیچ میں اگر لائر کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کیس کے اوپر؟ نہیں, اچھا دیکھیے, یہ جو معاف کیجئے, یہ جو وکیل کو چینج کیا گیا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسٹریٹجی تھی شریف خاندان کی وہ بدل گئی. پہلے ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پورے شریف خاندان کو اکٹھا ڈیفینڈ کیا جائے گا. حالانکہ بات تو صحیح تھی کہ نواز شریف صاحب کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے اور ان کے بچوں کا نام ہے, لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ سارے شریف خاندان کو اکٹھا ڈیفینڈ کیا جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے ایک وکیل رکھا. لیکن جب حالات کچھ ایسے نظر آئے کہ اتنے صحیح حالات نظر نہیں آئے ان کو سامنے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ وزیر اعظم کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے, اور بچوں کا نام الگ ہے تو ان کے لیے ایک الگ وکیل کیا جائے تاکہ وہ دونوں کا آپس میں ملاپ نہ ہو. اگر فرض کیا کہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو فلیٹس تھے وہ مریم نواز کے اور ان کے بیٹوں کے تھے, تو اس صورت میں وزیر اعظم صاحب بچ جائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے, اور یہ صحیح اسٹریٹجی, قانونی لحاظ سے یہ صحیح اسٹریٹجی تھی جو کہ ان کو پہلے ہی اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی. پہلے ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک ہی وکیل سے سب کو ڈیفینڈ کرانا چاہا تھا. اب جو اسٹریٹجی ہے وہ صحیح ہے, اور وہ مطلب یہی تھا کہ دونوں کو الگ کیا جائے. ٹھیک, علی صاحب, یہ تو حکومت کی اسٹریٹجی ہو. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ کی پارٹی میں اتنے اعلیٰ وکیل ہیں, مگر جب وہ لاتے ہیں اور ایویڈنس لاتے ہیں تو اس کو کورٹ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ الف لیلا کی کہانی ہے. تو جو آپ اتنے دھرنوں میں مصروف تھے, اتنی پریپریشن میں مصروف تھے, تو تھوڑی توجہ وکالت کی طرف بھی کر لیتے. ہو گیا سوال, ہم جواب سن. دیکھیں, today was a comedy of errors from the government side. Do you have that document? آپ کے پاس ہے؟ اچھا, میں نے جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں نے اپنی جو چھوٹی سی میری ہسٹری ہے وکالت کی زندگی کی ابھی تک, اس میں نے بڑے کم ایسے ملزم دیکھے ہیں جو جا کے اپنے پہ گول کرتے ہیں. دیکھیں, آج I still regard Akram Sheikh Saab as one of the very good lawyers Pakistan has produced. But اس طریقے سے اپنے پہ گول کریں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ پیرا 4 پڑھیں نا, پیرا 4 پڑھیں. Para 4, the properties flat 17, flat 17A, flat 16, flat 16A of Avonfield House, Park Lane, London were registered in the ownership of 2 offshore companies, bearer share certificates of which were kept during that time in Qatar. These were purchased from the proceeds of the real estate business. کوئی ڈیٹ ہے کب دیا؟ نہیں, ڈیٹ نہیں ہے. اچھا, آگے پانچواں پڑھیں. مگر یہ ہے in the year 2006 the accounts in relation to the پانچواں جلدی سے پڑھ لیں. I can recall that during his lifetime Mr. Mohammad Nawaz Sharif wished that the benefit, اور یہ ان کی بات کر رہے ہیں میاں نواز, پانچواں پیرا, میں وہی پڑھ رہی ہوں, میاں لیٹ میاں نواز شریف کے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں, that the beneficiary of his investment and returns in the real estate business is his grandson Mr. Hussain Nawaz Sharif. ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کورٹ نے اس کو کہا ہیر سے. دوسری بات, کورٹ نے پوچھا کیا یہ شہزادہ جی جو ہیں ہی از ناٹ اے ریئل شہزادہ, دور پار کا ہے, اور یہ بھی باتیں ہیں کہ وہ سیف بھائی کے, سیف الرحمان صاحب کے بھی ہی از ہینڈ ان گلوز, کہ آئیں گے, تشریف لائیں گے. اکرم شیخ صاحب کو ناٹ کمٹ. لیکن جو میرے لیے سب سے امیزنگ پارٹ ہے اس ڈاکیومنٹ میں, جو ان کی اسٹریٹجی ہے پچھلے 1-1.5 ہفتے سے, کہ بیچ میں ڈیمارکیٹ کیا جائے. میاں صاحب کو ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے لیٹ 80s سے ارلی 90s سے ان ڈیل سے دور رکھا تھا. یہ پاور ان کی یوز ہو رہی ہے, فیس ان کا یوز ہو رہا ہے, لیکن پیچھے انہوں نے بائی اسٹریٹجی انہوں نے کوشش کی کہ بائی ڈیزائن ان کو سائڈ پہ رکھیں تاکہ کل کو کیس بنے تو میاں صاحب کا نام نہ آئے. لیکن اس میں اپنے خلاف گواہی یہ دی ہے ڈاکیومنٹ میں, پیرا 6 ہے یا 3 ہے, اس میں آپ چیک کر لیں. اس میں یہ بات ہے کہ میاں صاحب اینڈ ہز فیملی, تاکہ وہ اس کو یوز کریں, تاکہ وہ بچے اس کو, میاں صاحب اینڈ ہز فیملی could use it.
تو آپ نے وہ جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ تو خود آپ نے آج ڈیمالش کر دی جب آپ نے میاں صاحب کو اپنی فیملی کے ساتھ جوڑ دیا. اور ایک اور چیز, اس کو چھوڑیں ابھی, ذرا اس طرف آ جائیں. 2005 میں میاں نواز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی کی سپیچ کی تھی, 2 چیزوں میں یہ پھنستے ہیں منیزہ صاحبہ, 2 چیزوں میں, اور وہ ان کے اپنے کیا کرایا. اس میں ہم تھینکس ٹو دیم, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, میاں صاحب نے خود وہ کمال اپنے خلاف کیا ہے. کیا ضرورت تھی ان کو 2005-6 میں اپنے آپ کو گھیرنے کی؟ اگر انہیں کوئی چیز بچانی تھی اس میں وہ گھیرے گئے. کیسے گھیرے گئے؟ میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو سپیچ فرمائی تھی, انہیں کہا تھا 2006 میں ہم نے لیے, ٹھیک ہے, 5 میں لیے, 6 میں پرچیز کیے. اب مجھے منیزہ صاحبہ, مجھے میری بہن ایک چیز بتائیں, آپ نے اگر کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی آپ اپنی رکھیں گی علی محمد خان کی؟ اپنی رکھیں گی نا. التوفیق کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی, وہاں پہ جو ڈیل ہوئی التوفیق میں, جو مورگیج کے تحت پراپرٹی گروی رکھی گئی, وہ یہی فلیٹس تھے. مگر یہ آپ پروف کیسے کریں گے؟ اور ایک اور چیز, علی صاحب, اور ایک اور چیز, اور ایک اور مزیدار چیز, اور ایک اور مزیدار چیز, سب سے امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ منیزہ اس پورے کیس میں آج تک سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, 2 اس کے بڑے اسپیکٹ ہیں جو پچھلی پیشی سے کلیئر ہوئے تھے. ایک یہ کہ جو 62-63 کے تحت ہم میاں صاحب کو اس میں چیلنج کرنے گئے ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس, ایک یہ ہے, اور دوسرا منی ٹریل. یہی ہے نا, اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں ہے نا. منی ٹریل یعنی کرپشن پہ ہم کہتے ہیں یہ پیسہ گیا ہے. اور پہلا کہ بھئی جو ہے الفاظ بڑے برے لگتے ہیں اپنے وزیر اعظم کے بارے میں, کیا کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. یہ ہمارا پلی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, 2006 کی انہوں نے کمٹمنٹ کی, جب آپ کا سپریم کورٹ یہ بات کرتا ہے کہ اس خط سے تو آپ کا بیانیہ بدل گیا, آپ نے تو مگر اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف, قانونی رائے جو ہے وہ صاف ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل وقت میرا ختم ہو گیا ہے, مگر جو علی صاحب نے کہا ہے میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کر دیں لیگل ٹرمینالوجی کے اندر, تاکہ ہمارے ویورز کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ انسائیڈ دی کورٹ. دیکھیے, عدالت نے ابھی تو کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں کیا. جو ایک موقف بیان کیا گیا ہے اس پہ کچھ حیرت کا غالباً اظہار کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک بالکل نئی بات سامنے آ گئی کہ قطری شہزادہ ہے, اس نے رقم بلکہ دی نہیں, اب رقم اسی کے پاس رہی, اس نے فلیٹ دے دیے. اب یہ تمام بات جو ہے اس پہ عدالتیں اپنا رد عمل دیتی رہتی ہیں, اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حتمی فیصلہ آ گیا ہے. معاملے میں آگے چلنا ہے ابھی, لیکن یہ ضرور کہ جو آج بیانیہ آیا اس کی وجہ سے سوالات پیدا ہوئے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ عثمانی صاحب, مائزہ, سلمان اکرم راجہ صاحب, علی صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا. تو ناظرین, کورٹ کی آبزرویشنز ایک چیز ہوتی ہے, کورٹ کے اندر جو کیس کی پیروی ہوتی ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کے اندر کیا پی ٹی آئی ثابت کر پائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان فلیٹ سے نتھی ہیں کہ نہیں ہیں. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سعودی, قطری اور باقی دیگر انفلوئنسز ہیں, ہمارے بڑے بڑے انفلوئنشل لوگوں کے اوپر, ان کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.